अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सियासी बदलती सूरत हाल पे। जिस तरह आज सियासी जो है सूरत हाल गर्मा गर्म दिखाई देती है, और 13 अगस्त का जो है इमरान खान का जो जलसा है, इस्लामाबाद से उन्होंने लाहौर में शिफ्ट किया। अब देखते हैं कि वो लाहौर में वो कैसा जलसा करते हैं। अवाम तो पूरे पाकिस्तान से रुख कर रही है लाहौर का, पर देखते हैं कि इमरान खान जो है अपने आप को मनवा सकते हैं या नहीं। अदारों की तरफ से भी भरपूर जो है सियासी जो है गिरफ्तारियां जारी है, और उस पर काम तेज़ी से जारी है। और इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन के जो आने के बाद जो रिज़ल्ट आने के बाद FIA ने भी अपना जो काम है ज़ोरों शोर से जारी कर दिया है। तो इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ आज जो पैनल में मौजूद हैं, मुस्तफ़ा खान साहब सीनियर सहाफ़ी, हमेशा की तरह वो हमारे साथ हैं। वो आज सियासी सूरत हाल पे हमें हमारे नाज़रीन को आगाह करेंगे। इसके साथ ही मौजूद है उमर सईद वज़ीर साहब, मरूफ बिजनेसमैन हैं और गहरी नज़र रखते हैं माशियात पे भी, और इसके अलावा भी टैक्स के हवाले पे, और जो अभी डॉलर की कीमत में एक कमी आ रही है उस हवाले से इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं उमर सईद वज़ीर साहब की तरफ आता हूँ। देखें जी, जिस तरह बात की गई कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो टोटल सब चीज़ों का रेट बढ़ना शुरू हो गया। अब डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है, क्या आप समझते हैं कि महंगाई भी वो उसी तरह नीचे आएगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वट्टू साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया आम आवाम की राय लेने की। हकीकत यही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में जो मैंने फॉलो किया है दो बंदों को। इसमें एक इमरान खान है जो PTI के रहनुमा चेयरमैन, और दूसरा एंकर कमरान खान, दुनिया न्यूज़ पे चलाता है। जी जी। तो हकीकत में वो जिस तरह हमें बताते हैं ना, वही हालात मुल्क के आ जाते हैं। इससे पहले जितने अदवार, जितने हुकूमतें गुजरी है, एक से भी हमने इस पॉलिसी के बारे में नहीं सुना है, क्योंकि यही जो भी करते थे यहाँ से पैसे बाहर बेच के तो अपने लिए कभी डॉलर का रेट अपने मर्जी से उतार चढ़ाव करते थे। जी जी। और रही बात अभी मईशत की, अच्छी बात है। जिस तरह अभी दड़ा दड़ा मारा डॉलर, जिस तरह ऊपर जा रहा था रातों रात, तो इस तरह रातों रात अभी नीचे आ रहा है। लेकिन मुझे खुद इस चीज़ पे मैं खुद भी हैरान हूँ कि हम जिस तरह डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, तो जो रजीम चेंज इमरान खान ने कहा, मुझे तो लगता है कि वही तकरीबन कामयाब हो गया। क्योंकि हमारी मईशत का जो सूरत हाल था उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद अभी भी हमारा डॉलर धड़ाधड़ नीचे आ रहा है। खुशी की बात है, लेकिन इतनी बड़ी खुशी की बात इसलिए इसको नहीं कह सकते कि ये हमने उधार पे पैसे लिए है। ये कोई हमारी वो नहीं है कि हमने या एक्सपोर्ट बढ़ाया हो या ओवरसीज़ ने कुछ पैसे भेजे हो। तो इसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। वो मिन्नतें तरले करके IMF के पास जाके कोई 2 दिन 5 दिन या अपनी उसका जो टर्म है इलेक्शन के लिए, वहाँ तक वो हो सकता है कंट्रोल कर ले IMF के साथ डील करके। बाकी हमारे पास पैसे है ही नहीं। हमारे पास मुल्क तो चलता है डॉलर पे। डॉलर का जो सूरत हाल है, इमरान खान ने जिस तरह हमारे सामने खजाना ओपन रखा था, अभी इस तरह ये लोग नहीं रखते, क्योंकि ये लोग फेयर नहीं है। जी जी जी। मुस्तफ़ा भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई और उसको सब अदालत में पेश किया गया, और उसके जो मुलाजमीन हैं उनकी चेक एंड बैलेंस की गई, मानते हैं कि चलो ठीक है उनमें कसूरवार होंगे, पर जिस तरह उस ड्राइवर की बीवी को उनको हरासा किया गया, उसमें जेल बंद किया गया, एक बच्ची है, आप देख रहे हैं वीडियो। तो इस हवाले से ये कि जो इक़्तिदाम है हमारी जो वफाकी हुकूमत कर रही है, क्या आप समझते ये मुनासिब है, या ये वही सियासी इंतकाम जो है जारी इसी तरह जारी रहेगा? इस पर आप क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया मज़ूर वट्टू साहब। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम की वसासत से अपनी पूरी कौम को पाकिस्तान का 75वां जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। जी जी। और हम सब मिलकर दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस अर्ज़ वतन को कायम रखे, शादाब रखे, और अल्लाह पाक दुश्मनों की अंदरूनी बैरूनी क़ुव्वतों से महफूज रखे, और इंशाअल्लाह ये वतन कायम रहेगा। उसकी वजह यह है कि ये जो वतन है, ये 27वीं शब कदर की जो है वो तोहफ़ा है पाकिस्तान को। जी बिल्कुल। अब जो आपने एक बात की है कि शहबाज गिल साहब की, तो ये तो पूरी कौम को पता है कि ये सब इंतकामी कार्रवाई है। जी जी। इससे पहले आप देखें कि तहरीक इंसाफ के दौर में जो गिरफ्तारियाँ हुई इनके लीडरान की, मियाँ नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, साद रफ़ीक हो गए, ख्वाजा आसिफ हो गए, ये सब करप्शन के केस में जेलों में रहे हैं। और जब ये रजीम चेंज हुई है, जैसे अभी उमर भाई ने बताया
رجیم چینج ہونے کے بعد پھر جب اقتدار میں ان کو لایا گیا بیرونی قوتوں کے توسط سے، تو انہوں نے اب انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ مگر یہ جو شہباز گل صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، 2 دن کا ریمانڈ لیا ہے انہوں نے شہباز گل صاحب کا، تو لیکن جو انہوں نے موبائل برآمد کیا ہے اس سے وہ کچھ برآمد نہیں کر سکے۔ جو الزامات ان کے اوپر جو غداری کے مقدمات درج کیے تھے، اور مقدمات بھی آپ دیکھیں، ان کی دفعات دیکھیں تو آپ دیکھیں 1 سے لے کے 100 تک گنتی پڑھ دی پوری انہوں نے ان دفعات میں، اس میں کئی دفعات ایسے ہیں جو ان کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ملا ان کو۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے جو ڈرائیور کو ہراساں کیا، ان کے بیوی بچوں کو کیا، یہ نہایت ہی اس کا ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی۔ اس سیاست میں جو ہے وہ انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، جو بھی کام ہو قانون اور آئین کے ادارے میں ہونا چاہیے۔ لیکن میں اس جگہ پہ میں مریم نواز کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو باقاعدہ فون کر کے اس تاکید کی کہ جو اس کی بیگم ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، تو اس پر میرا خیال ہے آج ان کی شاید ضمانت بھی ہو گئی ہے ان کی بیوی کی۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی تک چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کو بتاؤں کہ جو یہ ان کے تارڑ صاحب ہیں جو نون لیگ کے، ان کی گرفتاری کے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں لاہور میں۔ پنجاب پولیس گئی تھی اور ابھی تقریباً کوئی 100 بندوں کی جو فہرست وہ دے دی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کو، جنہوں نے 25 مئی کے دن جب وہ لانگ مارچ تھا تحریک انصاف کا، اس میں جو کارکنوں کے ساتھ جو تشدد کیا گیا، ان میں جو بھی ذمہ داران پنجاب کے پولیس افسران ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ جی میں آپ کی طرف آتا ہوں عمر سعید وزیر صاحب۔ جس طرح مصنوعی جو مہنگائی کی جاتی ہے، بات یہ وہی ہے کہ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، جس طرح انہوں نے ڈالر کا نام لے کر انہوں نے روٹی ہر چیز اس میں ڈالر ڈال دی اور مہنگائی کر دی۔ کیا اب ڈالر نیچے آئے گا اسی طرح وہ مہنگائی عام آدمی کو وہ سبسڈی مل جائے گی؟ اور حکومت کی طرف سے ایک بات ہے کہ پی ٹی آئی کی اور یا نون لیگ کی، انہوں نے سبسڈی دی ہے پنجاب میں، کیا وہ عام آدمی تک وہ پہنچتی ہے جب وہی بس بڑے بڑے لوگ جو ہیں اپنا حصہ لے کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلے میں مصطفیٰ بھائی کی باتوں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا شہباز گل کے حوالے سے، کہ شہباز گل اتنا بڑا لیڈر نہیں تھا، ان لوگوں نے لیڈر بنا لیا۔ جی مطلب یہ بڑی بات ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنے بھی خان صاحب پہ یہ لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں، ایک دن سے بڑھ کر ایک دن اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، نیچے نہیں آ رہی۔ اور ان لوگ کی جو پاپولیرٹی تھی، حتیٰ کہ پنجاب، ابھی میں نے دیکھا پنجاب میں واقعی آپ چلے جاؤ، جتنا بھی ینگ ہے 100%، 99 بھی آپ کو اس کو نہیں کہہ سکتے، 100% عمران خان کو سپورٹ کرتے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک برانڈ ہے، چور نہیں ہے۔ اور آپ نے معیشت کی بات کی، یہ چیزیں کم نہیں کر سکتے قیمتیں، یہ ہے مصنوعی طریقے سے 1-2 دن کے لیے الیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے کریں گے، کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ ایک چیز جو پیسہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے یہ ہمارے اپنے نہیں ہے، یہ ہم نے سود پہ اٹھایا ہے، تو اس کا جو جب ٹائم پیریڈ پورا ہوتا ہے، یہ ابھی جو مہنگائی یہ کچھ نہیں ہے۔ میں آگے ڈرتا ہوں کہ جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، ڈالر تو جس طرح 250 60 بلکہ اوپر میں 270 280 تک گیا تھا، ابھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی کم سے کم 5-10-15% تو نیچے آنی چاہیے تھی، بجائے یہ کہ اوپر۔ حالانکہ میں کل ایک وہ پڑھ رہا تھا کہ اس نے نئے اور بھی ٹیکس لگانے ہیں، تو میرا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ یہ تو ابھی ڈالر نیچے آیا، میں نے اس کو کہا ڈالر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری مہنگائی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری مہنگائی IMF کے ہاتھ میں ہے۔ اور باقی کیا نام ہے، ابھی جو سرکار میں بیٹھے وفاق ان لوگوں نے تقریباً کتنی صدیوں تک آپ کہہ سکتے ہیں اس نے حکومت کی، اور بنایا کیا؟ باقی خان صاحب کے 3 سال پہ آ جاتا ہے۔ خان صاحب نے 3 سال میں جتنی ڈیمیں اور جتنے، ابھی بھی میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ خان صاحب آج اگر ایک اعلان کر دے تو اوورسیز ہمارے پاس اربوں ڈالر انفلا دے دیں گے، لیکن ان لوگوں کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جی مصطفیٰ خان صاحب، جس طرح ابھی نجی چینل کو بند کیا گیا، صحافیوں کو بے روزگار کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے حکومت اپنا رہی ہے، یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ ہم بات کریں، اگر پی ٹی آئی کی بات کریں، عمران خان صاحب نے بھی گروپ بنائے، اب بھی میڈیا کے ساتھ وہ بات ابھی چل پڑی ہے کہ ہر دور میں میڈیا کے ساتھ کسی نہ کسی کی وہ ٹکر رہتی ہے، تو اس پہ جو ہے ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ کیا ہمارے جو وفاقی ادارے کے چوتھا ستون ہے میڈیا، کیا ایسا ہونا چاہیے میڈیا ورکر کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ان کی روزی لگی ہے، 4000 جو ورکر ہے اس کو اب آپ کے سامنے اگر ایک چینل بند ہوتا ہے، بڑا نیٹ ورک ہے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو جو انہوں نے بندش کی ہے جو بھی چینل ہے ہمارے نجی چینل جس پر یہ پابندیاں لگتی ہیں پیمرا کی طرف سے،
تو آزادی صحافت پہ یہ جو شب خون مارا جا رہا ہے ہم تو اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. جی بالکل. لیکن ایک بات اور کہتا چلوں کہ جو ہماری صحافت جو ہے صحافت کو صحافت تک رہنا چاہیے, سیاست تک نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. اور صحافت کا کام ہوتا ہے قوم تک اصل حقائق کو پہنچانا جی رائٹ. اور قوم کو ایک نئی راہ دکھانا, ان کو ایک نئی منزل دکھانا. جی جی. لیکن بدنصیبی کہ ہمارے ملک میں ادارے بھی, صحافت بھی اور ہمارے مذہبی لیڈر بھی, جی جی. ہر لوگوں نے اپنی ایک ایک پارٹی بنا لی ہوئی ہے جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. آپ دیکھیں میڈیا کو, ہمیں آزاد ہونا چاہیے میڈیا, جی بالکل. لیکن ہمارے اداروں پر, اعلیٰ اداروں پر تنقید نہیں ہونی چاہیے. جی جی. جو ہمارے ادارے ہیں وہ قابل احترام ہیں, اور خاص طور پر اپنا افواج پاکستان جو ہے وہ ہمارے ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. جی بالکل. تو اور میں اپنے اداروں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی ادارے بھی اپنے حدود میں رہیں, اور جو سیاستدان ہیں وہ اپنے حدود میں رہیں. لیکن ایک چیز کا بڑا افسوس ہے, میں آپ کو 14 اگست کی وساطت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہمیں اس بات کو ریئلائز کروانا چاہیے پوری قوم کے سامنے کہ آج ہم نے یہ دیکھنا کہ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اور قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا بشمول قوم کے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا 75 سال میں ہم نے قائد اعظم کا جو خواب تھا ہم نے اس کو پورا کیا ہے؟ ہم سب ذمہ دار ہیں, قوم بھی ذمہ دار ہے اس کی, ہمارے ادارے بھی ذمہ دار ہیں, ہماری عدلیہ بھی ذمہ دار ہے, ہمارے سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں, ہمارے مذہبی لیڈر ذمہ دار ہیں. ہم لوگوں نے اس قوم کو, اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سیاستدانوں کو دیکھیں, آپ انہوں نے اپنے بزنس امپائر بنا لیے, خواہ کوئی بھی جماعت ہو. ابھی عمر بھائی بات کر رہے تھے تحریک انصاف کی, عمران خان صاحب کی. میں عمران خان صاحب کو ایک قائد اعظم دیکھ رہا ہوں, مگر افسوس یہ کہ عمران خان صاحب جس سسٹم میں رہ کے جدوجہد کر رہے ہیں مجھے عمران خان کی کامیابی نظر نہیں آ رہی. جی بالکل بالکل. بہت مشکل ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا جو اس ٹائم جھگڑا ہے, جس کے جنگ ہے, وہ بہت بڑا مافیا ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب اس سے آسانی سے قوم کو ڈیلیور کر سکیں گے. خان صاحب کو اس نظام سے پہلے نکلنا پڑے گا, اس کے بعد خان صاحب تبدیلی لا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے قوم کو موبلائز کیا, انہوں نے قوم کو ایک شعور دیا, قوم سڑکوں پہ آئی. اس ٹائم عمران خان صاحب کے ساتھ صرف تحریک انصاف کے کارکن نہیں ہیں, وہ پورے پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے, بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, نوجوان بھی, خواتین بھی ہیں. لیکن یہ سسٹم جو 3% سسٹم ہے, یہ جاگیردارانہ سرمایہ دارہ نظام, وہ 3% 97% پہ اس ٹائم غالب ہے. آپ دیکھ لیں خان صاحب نے جب بات کی, تبدیلی کی, آپ دیکھ لیں ان کے اوپر فارم فنڈنگ کا کیس ڈال دیا گیا, شہباز شریف کے خلاف مقدمات بنا دیے گئے, ان کے باقی وزراء جو رہنما ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں. تو اس ٹائم خان صاحب بیک فٹ پہ نظر آ رہے ہیں مجھے. خان صاحب کی جو جدوجہد تھی وہ آگے بڑھتی نظر نہیں آ رہی فی الحال. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی دیکھیں خان صاحب نے جو اپنا لانگ مارچ کرنا ڈی چوک پہ کرنا تھا, ڈی چوک سے انہوں نے خان صاحب کو پریڈ گراؤنڈ تک لے گئے, پریڈ گراؤنڈ کے بعد خان صاحب کو F9 پارک تک لے گئے, اور آج خان صاحب قذافی اسٹیڈیم میں لاہور میں اپنا جلسہ کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کا گراف جو ہے وہ بجائے آگے جانے کے وہ پیچھے آ رہا ہے. اس کی ذمہ دار یہ نہیں کہہ سکتے خان صاحب کی پالیسی اچھی, ان کی جدوجہد اپنی کا قائم ہے, خان ڈٹا ہوا ہے. خان اس ٹائم اس مافیا کے خان ڈٹا ہوا ہے. قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر ہے تو میں کہتا ہوں اس قوم کو وہ عمران خان کی شکل میں ملا ہے. جی عمر سعید وزیر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہی سوال لے کر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح میڈیا پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, اداروں کو بند کیا جا رہا ہے, کیا میڈیا ایک چوتھا ستون ہے جو ایک رول ادا کر رہا ہوتا ہے اور عوام کو حق اور سچائی کی چیزیں سامنے رکھ رہا ہوتا ہے؟ تو اس پہ اگر جو بھی حکومت آتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جتنے بھی نجی چینل ہے, ایک تو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, جتنے بھی ہے XYZ, ہم نے کسی کو نام نہیں دینا ہے, جی جی, اور خواہ وہ کسی بھی حکومت میں ہو. تو یہ چینل کی آواز نہیں ہے, یہ عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے. جی جی, کیونکہ جو بھی چینل ہوتا ہے وہ اپنا تو پیش نہیں کرتا مقدمہ کہ ہمارے پاس صحافی اینکر بیٹھے, وہ تو عوام کا مقدمہ پیش کرتے ہیں. تو اس ٹائم یہ جو لگے خوف کی وجہ سے جو چینل جس طرح وہ پابندیاں لگا رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے یہ بکلاہٹ کے شکار ہے. اور اس سے جو موجودہ حکومت وفاق میں بیٹھی ہے اس کی پاپولیرٹی گر رہی ہے, بجائے یہ کہ اوپر چلا جائے. کیا یہ پروٹیسٹ دنیا نہیں دیکھتا ہے؟ اور جو اس میں بچے حکومت سرکار وقت اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو عوام اس کے بچے ہیں, بجائے یہ کہ اس کو آپ روزگار دے دیں, آپ اس کی رزق چھین رہے ہو. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جی جی. مصطفیٰ خان صاحب, میں 14 اگست کے حوالے سے آپ کی رائے جانتا ہوں. 14 اگست ہے, کیا آپ سمجھتے ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ آج جو 14 اگست کو ہم دنیا کو کیا میسیج دیں گے؟ آپ دیکھیں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہمسائے ممالک ہیں وہ الیکٹریکل کاروں کی اوپننگ کریں گے, وہ کہیں گے کہ ہم 80% جو ہے الیکٹریکل کار جو ہے وہ ہم دیں گے. تو ہم کیا میسیج دیں گے؟
ہم 14 اگست کے حوالے سے کیا قوم کو میسج دیں گے؟ ہماری تو سیاسی جو ہے وہ انتشار کی طرف ہمارا بٹو صاحب ہمارا بہت بڑا میسج ہے پوری قوم کے کہ ہم کرپشن کے گاڈ فادر ہیں. اس سے بڑا میسج اور کیا دے سکتے ہیں دنیا کو؟ ہم کرپشن کے گاڈ فادر ہیں. اس پاکستان کو سوائے کرپشن کے، لوٹ مار کے، لا قانونیت کے ہم نے دیا کیا ہے؟ ہمارے اداروں نے اپنا کردار ادا نہ کیا. میں نے آپ سے پہلے یہ بات کی، ہمارے اداروں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. آپ قوم کا حال دیکھ رہے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر ہماری جو قوم ہے، عوام ہے، ان کے بنیادی حقوق سلب ہیں، سسپینڈ ہیں. یہ اپنے مفادات کے لیے تو راتوں رات آئین میں ترمیم کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ رات 12 بجے عدالت کھل جاتی ہے، وہ تشریح بھی کرتی ہے، انٹرپریٹیشن بھی کرتی ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں اپنی سپریم کورٹ سے بھی، اور میں پوچھتا ہوں اپنی پارلیمنٹ سے بھی، مجھے بتائیں 75 سال میں انہوں نے عوام کے لیے آج تک کون سا بل ایسا جو 1 گھنٹے میں پاس کیا؟ عوام کے آرٹیکل 1 سے 1 تو لے کے 40 تک سسپینڈ ہے. عوام کو بنیادی حقوق نہیں مل رہے. آئین کا آرٹیکل 38 جو ہے وہ سسپینڈ ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اداروں سے، کیا وہ ادارے، خاص طور پر میں ہماری قوم جو ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، قوم اس ٹائم جو پاکستان کی فوج ہے وہ فوج 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ نہیں ہے، 24 کروڑ فوج ہے پاکستان کی. عوام فوج ہے. وہ اللہ نہ کرے جس ٹائم ہمارے ملک کو ضرورت ہے قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن میرا ایک اپنے اداروں سے ایک بڑا افسوس بھی ہے، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، خدارا اس قوم کو ایک اچھی قیادت دے دیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور کرپشن سے پاک پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، تو خدا را اس قوم کو اچھی قیادت دے دیں جو اس قوم کو ڈیلیور کر سکے، تاکہ دنیا میں پاکستان ایک اپنا مقام. جی عمر سعید وزیر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح 14 اگست جو 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کیا گیا، کیا ابھی تک ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ میں نے 20 سال باہر گزارے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی مٹھی بڑی زرائز ہے، یہ حقیقت ہے. یہ ایک حقیقت ہے. میں نے باہر ایک بڑا بزنس چھوڑ کے میں الحمدللہ میں خوش ہوں، کیونکہ پاکستان کو جو پیار میں نے دیا تھا اس سے بڑھ کے پیار مجھے پاکستان نے دیا. تو ایک 14 اگست میں جشن آزادی پہ ایک پیغام تو میں اپنے عوام کو دینا چاہوں گا کہ ملک ہم نے ان لوگوں کے لیے نہیں بنایا کہ یہ پارلیمنٹ پہ اور کرسیوں پہ لڑے. آج آپ بنگلہ دیش دیکھیں، انڈیا دیکھیں. بنگلہ دیش ابھی ہم سے آزاد ہوا ہے. بنگلہ دیش کی اکنامک آپ دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ جتنے اقتدار میں بیٹھے ہیں نا، صرف یہ افسوس ہے کہ اگر یہ حقیقت میں عوام کے لیے سوچتے جس طرح عمران خان کو میں صرف ایک بات پہ، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان چور ہے، کوئی بھی. اور اس کے اوپر کرپشن کے داغ لگانا ایسا ہے کہ میں اس کا کیا مثال آپ کو دوں، کیونکہ عمران خان پہ کرپشن کے داغ لگ نہیں سکتے. اس کے ساتھ جتنے بھی زندگی گزارا ہے وہ پاک صاف دامن انسان ہے. اور پاکستان ہم سے ہے، ہم پاکستان سے، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں. جی میں اس میں یہ ابھی خان صاحب کی بات کو تھوڑا میں انڈوز کروں گا کہ عمران خان صاحب نو ڈاؤٹ کہ یہ کرپشن جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، سنسیئر ہیں، مخلص ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ خان صاحب کیونکہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو تبدیلی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں جو مورثی سیاست ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو وائس چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، آپ دیکھیں کہ وہ خود پارلیمنٹ کے ممبر تھے، ان کے بیٹے پارلیمنٹ کے اب صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. اب انہوں نے 157 سے اپنی بیٹی کو ٹکٹ دے دیا. تو یہ جب تک یہ مورثیت اور یہ جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ سیاست ختم نہیں ہوگی تو تبدیلی آ نہیں سکتی. اب تھوڑے سے ایک اور بات میں انڈوز کرتا چلوں آپ کو. آج عمران خان صاحب کا جلسہ ہے لاہور میں. جلسہ بہت بڑا ہوگا. خان صاحب کا جلسہ نو ڈاؤٹ بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے ان کا. لیکن اب دیکھیں جلسے میں ان کو آئندہ کیا عمل کا اعلان کرتے ہیں. لیکن جو میری سورسز ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معاملات کچھ طے پا گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہو چکی ہے اور عارف الوی صاحب صدر پاکستان کو ٹاسک دے دیا گیا اور آپ ان کو ٹیبل پہ بٹھایا جا رہا ہے. خان صاحب کو راضی کیا جا رہا ہے. خان صاحب تو مان نہیں رہے ویسے ابھی تک کہ میں ان چور ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو پھر پیغام دینے والوں نے کہا خان صاحب اگر اب ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو پھر آپ بھی ساری عمر پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے، یا تو پھر آپ بھی نااہل ہوں گے نواز شریف کی طرح، یا پھر اگر آپ اہل ہوں گے تو پھر نواز شریف بھی اہل ہوگا. اور کیونکہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ 62(1)(f) کا جو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کی تھی جس کے تحت نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اس پر اب انٹرپریٹیشن جو پارلیمنٹ کر رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ ترمیم تو کر نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس
2/3 سے زیادہ اکثریت نہیں ہے، مگر اس میں انٹرپریٹیشن اور اس پہ کر سکتے ہیں وہ، اور وہ انہوں نے عمران خان سے کہا خان صاحب اگر آپ سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کو نواز شریف کو برداشت کرنا پڑے گا، اور میں مستقبل میں نواز شریف ورسز عمران خان الیکشن میں مقابلہ دیکھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور آخر میں ایک اور بات کہوں گا میں آج کے اپنے جشن آزادی کے موقع پر قوم کے لیے اور اپنے جو ہمارے لیڈران ہیں ان کے لیے کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ خان صاحب، عمر سعید وزیر صاحب کو بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام دیکھا، آج کے پروگرام سے رضوان وٹو کو اجازت دیں، اللہ نے